We can go back and check our references, inshallah, Francis. So this is going to be recorded, inshallah, just to let you all know. Okay, सबसे पहले देखें, I will just repeat my questionnaire जो हमने topics आज के लिए choose किए थे, inshallah, and then we'll address one by one. The parents' criteria to choose bride or groom for their kids, ठीक है? अगर बेटा है तो बहू की जो तलाश होती है उसका मयार वो क्या अपने जहन में मुरतब करते हैं. Same way, if they have a girl, what kind of son-in-law they are looking for. ये एक पहला aspect, इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे. The second one was what a boy or a girl should look for their spouse. अगर वालिदैन ने रुखसत दी है बच्चों को, या जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, if they have this privilege, if they want to find out what kind of boy or girl they are looking for, so they also should be properly educated what they are actually looking for in a way कि क्या वो उनका जो नुक्ता इंतखाब है क्या वो दुरुस्त है. होता क्या है कि हमारे जो नौजवान बेटे बेटियां, especially if they are born and raised in this society, they have absolutely different dimension to take a look around them and even to find their life partner. It's absolutely completely different perspective as compared to their own parents. اور اس کی انشاءاللہ جو ریزننگ ہے, جو اس کی روٹ کازز ہیں, انشاءاللہ we'll discuss that very soon. Third ہے, exactly I just explained this, the education that our kids need in order to, if even we allow them to find out if they like someone, if they are in love with someone, so what they should be looking into, right? اور اس کی کیا ضروری چیزیں ہیں جو کہ میرے لیے آپ کے لیے بحیثیت والدین کے جاننا اور انہیں سمجھانا ضروری ہے, یا ان کے بھی علم میں ہونا ضروری ہے. It's kind of must for them to know that. If we let them decide and if they consider themselves smart enough to make a decision for their lives, so what is this smartness about? What is the definition of this smartness? کیونکہ یہ ایک لائف ٹائم پوری زندگی کے لیے آپ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. And دیکھیں, even if we go to a dollar shop, Dollarama, if you want to spend $1 or $2 to buy someone, we see all the aspects of that particular thing, whether I need it, I do not need it, how long it's going to last, does it really worth spending money on it, even if it's $1 or $2. How could we just throw our life into something that I personally is not confident enough whether the decision is right or wrong based on only the information that I have. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا معیار کیا ہے, اس کا کرائٹیریا کس سطح پر ہے, کس سطح پر ہونا چاہیے. جب ہم خود کو اپنی ذات میں عقل کل سمجھ لیتے ہیں and we think that we are smart enough, اور وہ جو smart enoughness is just based on my own knowledge, my own spectrum of my life, my own visualization, whatever I have observed so far. So وہ کتنی precisely dimensioned ہے, ٹھیک ہے نا? We don't know unless we get it being verified with someone who is above than us. Now this is our parents or our teachers or our seniors, or someone at some point has to tell me, yes, this is right or this is not right. So اگر میں صرف اپنا فیصلہ کر کر اب اتنا بڑا فیصلہ اپنی زندگی کے لیے خود کرنے جا رہا ہوں, تو I need proper education for that. We have to direct those boys and girls in right direction. ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ابھی 2 ویک پہلے ایک شادی ہوتی ہے اور 3 دن کے بعد ڈیورس takes place after 3 days, just 2 weeks away. تو یقیناً اس کی ریزننگ ہے, اس کے پیچھے وجوہات ہیں. وہ خود bride and groom is responsible or their parents are responsible. Someone is responsible for this all mishaps. ٹھیک ہے نا? And this is not something that we start playing blame game. Not at all.
You cannot play around with your own life, or parents cannot play around for their own kids' lives. It doesn't work this way. That means that if something is going wrong, of course, we need to educate ourselves. اور کبھی کبھی ہمارے سامنے solutions رکھے ہوئے ہوتے ہیں. Most of the time we have solution right in front of our eyes, but we are kind of like ignorant. ہماری توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہوتی, ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ we'll talk about it. اس کے بعد جو پوائنٹ تھا نمبر 5. Okay, number 4, very important. The main reason of disagreements and how they could be resolved. جو بنیادی وجوہات ہیں, وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں حضرت انسان ہے, اختلاف رائے کا ہونا اس obvious. آپ ڈفرینسز ان یور اوپینین, اس کے بغیر انسانی معاشرے آگے نہیں بڑھتے, یاد رکھیں. اختلاف رائے کا ہونا یہ لازمی ہے, یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر, آپ سگے بہن بھائی ہو کر, آپ کسی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو پاتے. You like different colors, your food, your like is different, the type of dress you put on. Brothers and sisters, even sisters, جب دو بہنیں آپس میں کوئی چیز کا انتخاب کرنے بیٹھتی ہیں, چاہے ان کے ڈریس ہی کیوں نہ ہو, ان کی خوراک کیوں نہ ہو, ان کا پسند کا کلر کیوں نہ ہو, every family knows very well that they are different from each other. So پھر دو ایسے انسان, مرد اور عورت, دو مختلف جنس سے تعلق رکھنے والے, مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے, ان کی تعلیم, تجربہ, مشاہدہ, علم, ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو؟ ہماری مائیں ام المؤمنین, ان میں آپس میں اختلاف رائے رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, ان سے اختلاف رائے فرمایا, ناراض بھی ہوئے اور پھر منایا بھی. بی بی عائشہ بھی آپ سے ناراض ہوئیں اور آپ مناتی بھی تھیں. تو گویا اختلاف رائے کا ہونا کوئی بری بات قطع نہیں ہے, یہ انسان کی جبلت, فطرت, طبیعت کا حصہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے, ہاؤ ٹو ایڈریس دیٹ. جب ہم اختلاف رائے کو as soon as we convert into مخالفت, جب ہم اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل کر دیتے ہیں, تب مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ we are now standing against each other. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ I will discuss that. جو 5th point تھا, how divorce takes place in Canada through the court and according to Islamic law. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. And I receive honestly number of phone calls from family and individuals, and they come up with this same question that ہم نے کورٹ میں ڈائیورس فائل کر دی, and کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ جی ایسے ڈائیورس نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا انٹلیکچوئل یعنی کہ ٹاپک ہے کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈائیورس ہوتی کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ٹیک پلیس, اس کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے, اس کا سوشل ایسپیکٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس دونوں کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. And like I already said, I don't know how much we can cover inshallah today, لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ اس alone at this topic I can speak hours and hours. ٹھیک ہے نا, کہ آخر اسلامک لا جو ہے, کیونکہ اس میں بھی ہمارے ہاں اختلاف رائے ہے. جو ہمارے احناف ہیں ان کے نزدیک طلاق کی ڈیفینیشن, اور جو شوافی, حنابلہ, مالکیہ ہیں, چاروں مذاہب اربعہ جو ہمارے ہیں, ان میں بھی طلاق کی ڈیفینیشن اور اس کی جو ایپلیکیشن ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے, از ڈفرنٹ. ٹھیک ہے نا, اور ڈفرنٹ پھر ان چاروں کا جو نقطہ نظر ہے اس کے سامنے جو کوڈ آف کینیڈین لا جو ڈائیورس آپ کو سرو کر دیتی ہے تھرو دس میل, وہ ان سے سب سے کس طرح سے مختلف ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا. And unfortunately, I know families, they just serve the paper through the court to the husband or husband to the wife, and they even got married afterward. بغیر عدت کیے
ایسی بھی فیملیز ہیں, they were in contact with me, I personally visited them many times, tried to make them understand how it functions, how it works, لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو اگنور کر کر کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہو گئی ہے. And since she has a boy like in her life already, and she marries without even going into iddat, اور اس قدر تکلیف دہ چیز تھی کہ میرے لیے بھی, لیکن بہرحال I did try myself to do my part, and alhamdulillah try to convince as much as I could. But again, یہی جو میں دوسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے, how to educate our kids, how to bring this awareness to our young ones. اس میں خود ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں اس سے زیادہ ان کے والدین ذمہ دار. They never tried to educate them. They only focused on their appearance, the apparent look. Oh, my daughter looks that good, mashallah, and she has done her graduation, and she has done, or he has done so much for his life. He is now professional. He's like an engineer, or he's a doctor, or he's a professional, or he's whatsoever. اور ہم نے اس کے اس پروفیشن کو یہ سمجھ لیا کہ اب اس کی پوری زندگی بس اسی اصول پر گویا کامیاب ہو چکی ہے. And of the day what happens, آپ کے ٹاؤن میں, مجھے یاد ہے غالباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے, ایک شادی بہت مشہور ہوئی, اس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے, میڈیا نے اس کو کور کیا. It was so, میں بھی آپ نے اکثر جانتے بھی ہوں گے, but as of my knowledge, within a month it was just gone. They were separated. So پیسے کا ہونا یا محض ظاہری دنیاوی حسن کا ہونا یا تعلیم کا ہونا, یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اتنا ذہین یا سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں. It's not a kind of like evidence. یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس میں ہم آگے بات کریں گے. اور آخری جو میں نے پوائنٹ رکھا ہے صرف آج کی ڈسکشن کے لیے, نمبر 6, وہ ہے انفلوئنس آف پیرنٹس, فرینڈس اور ریلیٹیوز ان دا میریڈ لائف آف دیئر بوائے اور ڈاٹر. یہ انتہائی تکلیف دہ فیکٹر ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر شادیاں جب ختم ہوتی ہیں, جب گھر کے معاملات بگڑتے ہیں, ان میں ایک بہت بڑی ریزننگ اس چیز کی بھی ہے کہ والدین دے انٹرفیئر. Knowingly, unknowingly, they are not trying to make it work, but they are trying to apart them. And the whole family just in an issue like کہ اگر ہم کبھی یہ قسمیں دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گے, یا تم ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھو گے, کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا, اس طرح کے جذباتی جملے کہہ کر ہم پرپزلی اس کے خاندان کو, ان کے گھر کو, اگر بچے ہیں تو even it's more worse, we interfere and we just take it apart. تو یہ ہم نے آج کے لیے میں نے تقریباً 6 پوائنٹس رکھے تھے. Inshallah we'll go from the very first one and we'll see how far we can go and how much we can cover today. اگر آج ہم اس کو پورا کور نہیں کر سکیں گے, انشاءاللہ I'll have a second session also, because I want to take your questions as well. So انشاءاللہ ہم 1:30 پر کوشش کر کے, یا 1:35 1:40 پر انشاءاللہ ہم آپ کو موقع دیں گے. آپ اپنے تجربات, اپنے مشاہدات, اگر آپ کے سوالات ہیں آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں based on the discussion we have done today انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس سے ظاہر باہر کی اگر گفتگو کریں گے تو پھر اوروں کے لیے شاید وہ اپیلی نہیں ہوگا. صرف انہی موضوعات پہ رہتے ہوئے, if you have any solution, if you have gone through with those sort of experiments in your life for the education of other families, brothers and sisters, or our children, yes, you are more than welcome to share. اور اگر آپ کو ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو اب اس گفتگو کے دوران, تو please have a notebook and pen on you and write it down, ٹھیک ہے. اپنے ساتھ ایک کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں. اگر کوئی سوال ذہن میں آئے آپ پلیز اس کو فوراً لکھ لیں, اور جب ہم کوشچن آنسرز کا سیشن اوپن کریں گے then you are more than welcome to ask those questions inshallah, and we will inshallah address. اللہ نے چاہا, امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی. اور بات یہی ہے, دیکھیں تمام بھائی بہنوں سے یہی میری درخواست ہے کہ ہم جب علم کے حصول کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ بات
ہمیشہ ذہن میں رکھیں always. اور اللہ کا کرم فضل ہے، میری ذاتی طور پر میرا اپنا تجربہ ہے کہ whenever I attend any session, any درس اور بیان اور ذکر کی محفل میں، if I have an opportunity to sit down somewhere and listen someone، سب سے پہلی چیز جو میں چاہتا ہوں کہ میں واقعی وہ چیز سیکھ لوں. what do I do? I become an student. میں ایک طالب علم بن کر بیٹھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میرے دل میں جذبہ ہے کچھ سیکھنے کا، حاصل کرنے کا، اگر میں اس طالب علم ہونے کی حیثیت کے علاوہ اگر کچھ بن کر بیٹھتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ علم نافع نہیں رہتا. پھر میں وہ الفاظ سنتا ضرور ہوں لیکن میرے دل اور دماغ میں وہ بیٹھ نہیں پاتے، وہ جگہ نہیں بنا پاتے. It doesn't make any sense to me because I was not there to learn, I was there only to listen. اگر میں صرف کام کر رہے ہیں اور میرا ذہن یا دل ایک پیج پر نہ ہو تو وہ علم میرے لیے نافع نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر، اور بالکل اس کو ایک طالب علم کا جو ایک ذہن بالکل ایک پلین پیپر کی طرح سے ہوتا ہے جس پر استاد جب کوئی لکھنا چاہے وہ جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ مرقوم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جذبہ، وہ فکر، وہ دل اور دماغ ساتھ رکھ کر انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے ہم سب کچھ نہ کچھ یقیناً سیکھنے کے اہل ہو سکیں گے. اب دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ پیرنٹس کرائٹیریا. what our parents are looking for. اس پر دیکھیں میں آپ کو کئی آیات کریمہ، حدیث مبارکہ انشاءاللہ شیئر کر سکتا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں خود تعلیم فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ سورہ بقرہ میں پورا ایک چیپٹر آپ کو مل جائے گا، سورہ طلاق اس کے اوپر موجود ہے، اور سورہ نساء، سورہ نور. اللہ رب العزت نے طلاق اور نکاح کے موضوع پر مفصل بیان فرمایا ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ if you are going to look for a spouse for your boy or son, what you need to know. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ جب آج میں بھی ایک فادر ہوں ماشاءاللہ، I've got 3 kids. ٹھیک ہے؟ جب ہم بچے کے لیے اسپاؤس دیکھنے جاتے ہیں، بیٹا یا بیٹی کے لیے اس کا زندگی کا ساتھی تلاش کرنے جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کون سے امور ہیں، کون سے ایسپیکٹس ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو میں سب سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اب بفور ایون آئی گو فار اٹ، اس سے پہلے آپ یہ غور فرمائیے کہ آپ اپنے اس بیٹے بیٹی کو جس کے لیے آپ رشتہ تلاش کرنے جا رہے ہیں، آپ اسے کتنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور یہ ہے سب سے پہلا پوائنٹ. اور میں چاہوں گا کہ یہ تمام میرے بھائی بہن، مائیں اور باپ، دوست میرے جتنے یہاں پر موجود ہیں، the parents and the boys and girls, please do listen to this carefully. As soon as you think you are ready to find a boy or girl for your daughter or son، سب سے پہلا سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کی تعلیم، ایز اے ہول ٹوٹالٹی، what he or she is about. یہ ہے سب سے بڑی گریو مسٹیک. اس کو بالکل اپنے ذہن پر آپ گندہ کر لیجئے، اس کو انگریو کر لیجئے اس بات کو. یہ ہے وہ سب سے بڑی مسٹیک کہ اگر میں اس حقیقت سے آنکھیں چرا لوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا کیا ہے یا میری بیٹی کیا ہے، اس کا ذہن، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کے شوق، اس کی تربیت آپ نے کس امور پر کی ہے، کس انداز میں کی ہے، یہ جانے بغیر یا اس کو نظر انداز کیے بغیر آپ اگر کسی ایسی تلاش میں گھر سے نکل جاتے ہیں کہ I want to find the best girl or best boy for my son or daughter, this is the first wrong step you just took. آپ نے پہلا قدم غلط اٹھایا، اور یہ وہ آغاز ہے اس غلطی کا جس کا میں نے ابھی آپ سے 2 دفعہ میں اس بات کو دہرایا کہ 1-2 ہفتے پہلے شادی ہوتی ہے اور 3 دن میں اس طلاق بھی ہو جاتی ہے. The most recent example I just learned this morning. One brother called me and just shared because of our topic, mashallah. And he said he attended that
wedding ceremony, and after 3 days I heard they are divorced, they are separated. Just a second, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, इन्होंने शायद मैसेज देखा नहीं हमारा. अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अपने बेटे और बेटी को जानते हैं और उनकी शख्सियत के मुताबिक अगर आप रिश्ता देखने निकलते हैं, या कम अज कम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते, and you are looking for someone who can understand the personality of your very own daughter or son, कि देखिए ये है हमारा बेटा या ये है मेरी बेटी, और आप जो उसका मैच तलाश करने के लिए निकले हैं. अब इस लफ्ज मैच पर मैं आगे बात करता हूं कि मैच होता क्या है. अगर आप वहां ऑनेस्टी का मुजाहरा करते हैं तो याद रखें वो फैसला कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह. इट विल नेवर एवर गो रॉन्ग. क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद गलत बयानी पर रखी जाए, जिस ताल्लुक की बुनियाद गलत इंफॉर्मेशन पर रखी जाए, गलत बयानी पर रखी जाए, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते. क्योंकि जो ही सच्चाई सामने आएगी तो ये जो आपका गलत बयानी का जो कदम उठाना था, आप माँ या बाप या दोनों ने जो किसी से बात हकाइक के खिलाफ की, नजरिए के खिलाफ की, उसूल के खिलाफ की, यही वजह इख्तलाफ बन जाएगी. और फिर उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त जो आपकी अब जो माँ या बाप, वो अपनी गलती छुपाने के लिए जो उन्होंने पहले ही कदम पर की थी, उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने ब्लेम दूसरी फैमिली को करना होगा. अगर आपने बेटी के लिए गलत बयानी की थी, अब आपकी नजर में वो दामाद बुरा बन जाएगा. अगर आपने वो हकाइक छुपाए बेटे के लिए, वो बहू बुरी कहलाएगी. तो फिर क्या होगा? अब यहां पर वो इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है पेरेंट्स का कि सिंस दे मेड अ ह्यूज मिस्टेक, और आज की तारीख में चूंकि उन्हें मालूम है कि ये गलती उनसे हो गई है, अब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके पास कोई और हल नहीं अलावा ये कि वो उसको ब्लेम गेम शुरू कर और उस शादी को खत्म करने की कोशिश करें. मेरे पास अभी 2 फैमिलीज ऐसी हैं मेरे राब्ते में जिन्होंने अपने बेटे की 2 दफा शादी की. इसी आपके शहर की बात कर रहा हूँ. एंड दे नाउ द सन इज काइंड ऑफ लाइक ही लेफ्ट द फैमिली ऑलरेडी. दोनों को उसने डाइवोर्स कर दी और अपने माँ बाप से भी बात करना पसंद नहीं करता वो. बोथ टाइम उसके वालिदैन ने उसके लिए बेटी तलाश की, एंड इट डिड नॉट वर्क. रीजन इज कि जब भी बात सामने आई तो वजह यही सामने आई कि पेरेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग रॉन्ग मैच फॉर देयर सन. उनकी ख्वाहिश हमेशा रही कि चूंकि उनका बेटा बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, बेहतरीन बिजनेस कर रहा है, तो बीवी भी उसके मयार की होनी चाहिए, ये जाने बगैर कि उनके बेटे का मिजाज क्या है. He came here personally. He was sitting with me for over 2 hours and crying. This is what my parents did to me. I trusted. I told them this is who I am. This is what I need. I never did any wrong in my life. I always heard him. I loved them. But that's what they have done to me now. And they want him to get married 3rd time now. इसीलिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट को मैं चाह रहा था डिस्कस करना कि जब वालिदैन, अगर ये बच्चों ने आपको प्रिविलेज दिया है, और आज के ज़माने में अगर आपके बच्चे वाकई आप पर आज भी ये जिम्मेदारी का बोझ डालने को तैयार हैं कि ओके मॉम डैड गो अहेड, व्हाटएवर यू लाइक, यू नो बेटर who we are, you have raised us, you have provided us whatever we have, so you find us the best match. अब ये सारी जिम्मेदारी वालिदैन पर जरूर है, लेकिन वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टू बी ऑनेस्ट. अब सच्चाई का सामना करना. अब ये भूल जाएं कि अगर आपके बेटे में अगर किसी भी सतह पर कोई अगर कमी है, इल्म की है, फहम की है, इदराक की है, अंडरस्टैंडिंग की है,
آپ کو معلوم ہے کہ if he can face challenges, he can take challenges, he is the person who loves to fight with any sort of circumstances in his life. اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ he is not the one, he cannot face challenges, he cannot make his own decisions. We have been pampering him all his life, and even today he is not capable enough to make decisions for his life. لیکن اگر آپ اس کو جا کر جب کوئی اسپاؤس تلاش کرنے جاتے ہیں اور اگر آپ اس وقت غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ ہی از دا اسمارٹسٹ پرسن ایور، اور وہ لڑکی اگر واقعتاً اسمارٹسٹ پرسن ہے، تو ظاہر ہے کیا ہوگا، یہاں پر ہوگا ڈس ایگریمنٹ، یہاں پر ہے breach of trust. وہاں پر کسی نے ٹرسٹ کیا and you could not make it. تو یہ والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے. اس پوائنٹ کو آپ اپنے پاس لازماً لکھ لیں، ازبر یاد کر لیں، بالکل اس کو میمورائز کر لیں. آپ کی ڈے ون آنےسٹی ماشاءاللہ جو کہ آپ نے اختیار کی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، انشاءاللہ واقعتاً ان کے مستقبل کو سنوارنے والی ہے. اس کو لکھ لیں اپنے پاس. اور اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، فرسٹ ڈور اسٹیپ اگر آپ نے یہ سوچ کے قدم باہر نکالا، تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی آپ کے اس دروازے سے خوشی لے کر داخل نہیں ہوگی. نیور. اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو جو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بی truthful, honest with their very own child. They know their capacity. They know their education. They know کہ تربیت آپ نے ان کی کیسی کی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات اس میں جو سب سے اہم جو نقطہ ہے، لیٹ سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی، اس کا کردار کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر والدین یہ جانتے ہیں اور جب وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کا جو مزاج ہے، ہاؤ وی فائنڈ آؤٹ اے میچ. ظاہر ہے کہ اب آپ بیٹے کے لیے اگر بیٹی تلاش کر رہے ہیں یا بیٹی کے لیے بیٹا تلاش کر رہے ہیں، تو جیسا آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، اب آپ کو یہ تو نہیں معلوم کہ وہ جس کے پاس آپ گئے ہیں ان کا مزاج کیا ہے. یہ ہے دوسرا اہم قدم جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کا اظہار کیسے ہوگا، یہ علم آپ کے احاطہ فکر میں کیسے آئے گا. اس فیصلے کو کسی منتج پر، کسی انتہا پر، کسی نتیجے پر لانے میں اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ایک بڑی میں آپ کو واضح طور پر اگزامپل دے رہا ہوں، جو کہ آیات قرآنیہ سے بھی اور پیارے آقا کی احادیث کریمہ سے بھی، یہ اسلامک اینڈ سوشل بوتھ ایسپیکٹ سے یہ آپ کو ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر اس بیٹے، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹی تلاش کر رہے ہیں، آپ جس فیملی سے جا کر ملے ہیں، کسی نے آپ کو ریفرنس دیا ہے یا آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے ہیں یا آپ کے عزیزوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جب جا کے پیرنٹس سے آپ ملے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات میں آپ نے ایک تاثر قائم کیا، اور یہ تاثر جو پہلی ملاقات میں قائم ہوتا ہے، یہ بیس کرتا ہے آگے بڑھنے والے رشتے کے اوپر. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ آپ بھی والدین ہیں اور وہ بھی اپنے بچوں کے والدین ہیں، آپ دونوں کے جذبات سیم ہیں، آپ کا مقصد سیم ہے، آپ کی تمنا آرزو ایک دوسرے کے لیے سیم ہے. اگر آپ آنےسٹ ہیں اور آپ جا کر ان کو بتاتے ہیں پہلے اسٹیپ پر کہ دس از who my son is, this is who my daughter is, this is what she is actually, this is what he is actually, ان کے لیے فیصلہ کرنا پہلے ہی قدم پر آسان ہو جاتا ہے کہ جب یہ اتنا آنےسٹ ہیں ہمارے ساتھ. we have got to be honest with them. اور یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ خدا نہ کرے غلط بیانی کرتے ہیں یا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں یا سچائی کو چھپاتے ہیں، تو جو یہ سچائی کا چھپانا ہے، یہ آپ نے سمجھا کہ آپ نے چھپا لیا ہے، لیکن وہ سچائی کسی لمحہ بھی
چاہے آپ کے الفاظوں سے، آپ کے انداز سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، اٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس فیملی پر، اف دے could get it. اگر ان کے بھی ذہن میں یہی تاثر ہو سچائی کا، ابھی میں آپ سے دوسرا پوائنٹ ارض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ان کے ذہن میں بھی وہی تاثر اگر موجود ہوگا، آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. اور اگر وہ بھی آنےسٹی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو سچائی کا اظہار کیا، میرا بیٹا یا بیٹی وہ اس کا اہل نہیں ہے، یا دس از ناٹ اے میچ، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک، تو آپ کا یہ سچائی کا سامنا کرنا، اس نے آنے والے بڑے بڑے مسائل سے آپ کو اسی وقت محفوظ کر لیا. الحمدللہ. یہ بات ہمارے ہاں بڑی عرف میں کہی جاتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. محاورہ ہے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو تقدیر ہے، جو قدرت نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے، وہ اپنی جگہ مقدم ہے، اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے. لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے، یہ چونکہ موضوع ہی الگ ہے تقدیر کا، میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ محکوم ہیں، اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. یو ہیو بین گیون آل اتھارٹی ٹو میک ڈیسیشنس واٹ ایور یو وانٹ. آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں. یو ہیو بین گیون آل دی اتھارٹی واٹ ایور یو وانٹ ٹو. ٹھیک ہے، ود یور لائف، not only this particular subject, anything you want to talk about. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جب اس فیملی نے بھی جب آپ کی سچائی کو دیکھا، تو یہ یقین رکھیں کہ وہ اب سچائی کبھی نہیں چھپائیں گے آپ سے. وہ آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، اگر ان کے ذہن میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تھی کہ وہ چھپانا چاہتے تھے، they will speak out for sure. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا حسن ظن پسند ہے، آپ کی سچائی پسند ہے، آپ کی ٹروتھفلنس پسند ہے. جب آپ اس کی حیا کر رہے ہیں، رب کریم کی ذات والا کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے. لیکن جب آپ اس کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ اگر آپ نے الجھنا پسند کیا، اور سچائی کو، جو میں نے غلطی کی اپنے بچوں کی تربیت میں، جو مجھ سے خطا ہو گئی، اور وہ اپنی عمر سے بہت پیچھے ہیں، اور بہت سی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. That was my mistake. یا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ نے پوری کوشش کی ہے، لیکن حالات واقعات ایسے تھے کہ it didn't work out. لیکن آج پھر بھی یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ کم سے کم سچائی کا سامنا کریں. Even if you want to do that, go ahead, talk to them, but explain them. This is what we are facing. And we need an individual, a spouse for his or her life, that would make a real true difference with these aspects. کہ ہمیں اب ایسے اس کا زندگی کا ساتھی ایسا درکار ہے جو ان تمام امور کو ایڈریس کر سکتا ہو، اس کی شخصیت کے اس پہلو کو ایڈریس کر سکتا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ رشتہ ہمارے لیے پھر نہیں. Be honest with them and you will see the results inshallah. You will see the results. کیوں؟ کہ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ چلتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا جو اصول ہے، جو قانون ہے، جسے ہم قانون قدرت کہتے ہیں، جب آپ نے انتخاب اس کے ساتھ چلنے کا کیا ہے، تو وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں. ہاں، وہ آزمائش میں ضرور ڈال دیتا ہے آپ کو جب آپ اسے اوور رائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، then you are the one who is under the blessed shadow of subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اچھا، تیسرا ایسپیکٹ کہ کیا چیز دیکھی جائے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ now you found the match. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی فیملی ہے. اب اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اب سب سے پہلے جس چیز کو دیکھ کر ہم قدم بڑھاتے ہیں کسی کی جانب، اس میں دنیاوی مال و دولت، وضاقتہ، اور ظاہری اپیرنٹ لک. That's what we look for first, very first. اب یہ تیسری بات بڑی اہم بات ہے، جو دو پہلو ہم نے سامنے رکھے. اب یہ تیسرا، یہ میں ابھی صرف بات کر رہا ہوں والدین کے حوالے سے،
پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے خود اس بوائے اور گرل کے حوالے سے انشاءاللہ. Since our children are also listening, mashallah, number of families are here. I know that family is listening, mashallah, they are watching. کبھی بھی, اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس کا فزیکل اپیرنٹ لک دیکھنا, ان کا اچھا کاروبار, اچھا روزگار کا ہونا, اچھے گھر کا ہونا, اچھی گاڑی کا ہونا, اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن دس از ناٹ دا ویری ٹاپ پرائیورٹی. دس مسٹ ناٹ بی دی ٹاپ پرائیورٹی. پرائیورٹی کیا ہے؟ اس کا کردار. اور جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر اپنی جگہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں. کردار کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں آپ صرف ملاحظہ کر سکتے ہیں, غور سے اس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کی شخصیت میں. ایک تو اس کا اٹھنا بیٹھنا, بات چیت, اور اس تعلیم و تربیت میں دنیاوی اور دینوی بیلنس, دنیاوی اور دینوی تعلیم اور اس تعلیم کی امپلیمنٹیشن. یہ ہے وہ جو آپ کو ایک ممکنہ پاسبل کردار آپ کو مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ گھر کا ماحول, والدین کی گفتگو, ان کا اپنا مزاج طبیعت, اور یقیناً اس کا جو ریفلیکشن ہے ان کے بچوں پر, اور پھر ان میں دینوی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا باہمی تعلق کتنا گہرا ہے. That would give you a perspective of what? A character, انشاءاللہ. اس کے بعد اب اگر میں چوتھی بات ایڈ کر دوں, اگر آپ ان تینوں چیزوں کو آپ سمجھنے میں یا اس پر امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ایک سطح تک, اس کے اگلی بات سمجھ لیجئے, then let boy and girl see each other. Yes, I said that. پھر اس لڑکا اور لڑکی کو ملاقات کا موقع دیں, بات چیت کا موقع دیں, ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیں. اس کا مقصد مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے. And let them do whatever they want. No. یہی میں نے پہلے جو نقطہ عرض کیا, کردار ہی آپ کو یہ چیز دکھا دے گا کہ اگر وہ واقعتاً با کردار ہیں, ان کے پاس دنیاوی دینوی تعلیم ہے, اور وہ اپنی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں, اگر وہ اپنی حدود کو سمجھتے ہیں, they will never ever cross the line. But they have, according to the law of Sharia, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے, they have complete right to have satisfaction in terms of both character and education. While they talk to each other, while they have discussion on different topics, you can have a visit as a family picnic and have them opportunity to sit down and talk and discuss things in a way that they would have some sort of satisfaction from each other. Yes, we know each other. Yes, we understand each other. We are on the same page on most of the things in our lives. یہ ان کا بنیادی حق ہے, یاد رکھیں. اور آپ کہیں گے کہ طارق بھائی آپ کیسے بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے؟ اب سنیے دلیل, اور اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بہترین دلیل نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. وہ کیا؟ جبرائیل تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کون؟ جبرائیل امین. And says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah has decided to have your daughter Fatima salamullah alayha married with Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. آئے ہے سبحان اللہ. کس نے رشتہ بھیجا اور کس نے عقد کا اظہار فرما دیا؟ اللہ رب العزت نے. سنیے غور سے اس روایت کو. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے. He has decided. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جب مولا کائنات حضرت علی تشریف لائے حضور کے پاس, نکاح کی رشتہ لے کر آئے اپنا, ٹھیک ہے, وہ خود اپنا رشتہ لے کر آئے, ٹھیک ہے. اور حضور نے جب فرمایا کہ علی کیسے آنا ہوا, and حضور observed him and said himself, علی فاطمہ کا رشتہ لائے ہو.
یا رسول اللہ لایا. اور حضرت علی کے پاس اس وقت ایسا ظاہری دنیاوی مال و متاع میں کچھ نہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میرے پاس گھر ہے یا میرے پاس دولت ہے، میرا یہ کاروبار ہے یا میرا یہ بزنس ہے. جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس سے پہلے وہ تمام کیا ہے؟ حضرت علی نے اپنا کردار پیش کیا. I am here as a personality. I have my character, my all life with you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And himself, he knew that what he owns, nothing. ان کی جو ذرا بختر جو پہنا کرتے تھے صرف وہ تھی that he used to protect while they were on غزوہ and jihad during fight. تو فرمایا کہ جا کے اس کو بیچ کر آ جاؤ، اس سے جو پیسے مل جائیں گے وہ اس میں استعمال کر لینا اپنے ولیمے کے لیے. وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے جو میں یہاں پہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جبرائیل نے جب آ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے. ہولی پروفٹ ایز اے پروفٹ what he should have said right away, okay, it's done. It is done, no doubt about it. The holy prophet knew Allah has made decision, so it's done. اب دیکھیں کہ یہاں پر بیٹی کو کتنا اختیار دیا رسول اللہ کی اس پیاری روایت نے، اس پیاری سنت نے، کہ حضور نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا right away. In fact, he went to سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، and he asked, اے فاطمہ، جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب سے تمہارا عقد کر دیا ہے، تمہاری اس پر کیا رائے ہے؟ اللہ سبحان اللہ. Think about it. He gave all the right to سیدہ کائنات, his very beloved daughter, کہ تمہاری رائے بتاؤ کیا تم اس پر راضی ہو؟ یہ صرف ایک باپ کی بات نہیں ہے کہ ایک باپ بیٹی کے پاس جا کر اس نے یہ بات پوچھ لی ہے، نہیں، یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے سمجھنے کے لیے. تعلیم اور علم کے بعد میں دوستو یاد رکھو، واللہ I can talk hours and hours on this topic, کہ he is teaching the whole ummah that as a prophet of Allah, when Allah sends his decree for my daughter, that he has decided that she will be married to Hazrat Ali ibn Abi Talib, but people still, I am going to ask my daughter if she is okay with that. SubhanAllah. And now she gives her consent. Ya Rasulullah, if Allah is happy, if my father, if you are happy, I'm happy with the decision. لیکن یہ جو حصہ ہے کہ حضور نے آ کر اپنی بیٹی کو جب یہ فرمایا، اس میں کتنی بڑی ایجوکیشن ہے میرے اور آپ کے لیے، کتنا بڑا اختیار ہے بیٹیوں کے لیے، کہ جب ہم فیصلہ کرنے جائیں ان کے پاس کتنا اختیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، میں نے آپ سے اسی لیے شیئر کیا کہ ان کی سیٹسفیکشن، ان کی تسلیم، ان کی رضا، ان کی ایکسیپٹنس از اے مسٹ، از اے مسٹ. ہاں وہ الگ بات ہے کہ دے آر کزنس، فار ایگزامپل جیسے ہمارے فیملیز میں ہوتا ہے، وی نو ایچ ادر آل آور لائفس، اینڈ all of a sudden the parents came out and say, okay, we are thinking, or we have decided, or we are planning to have you, Mr. So and so, as your life partner. Are you okay with that? Since you know already that cousin of yours, and you say yes, that's fine, go ahead. لیکن اگر بیٹیاں اس کا اظہار کرتی ہیں کہ can I see him, can I talk to him, can I see if I'm okay with him, or he says if I'm okay with her, yes, they have all the rights to talk to each other. وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ اگر بات کرنا چاہیں وہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور if they deny, then you have to understand their understanding کہ yes, if they don't like it for some reason, then yes, I've got to follow that. وہاں پر اگر آپ کے وہ چچا ہیں، آپ کے وہ بھائی ہیں، آپ کی وہ بہن ہیں، اب انہیں منع کیسے کریں گے؟ اور یوں ہی کہ ہم نے تو بچپن سے سوچ رکھا تھا، آج اگر میری بیٹی منع کر رہی ہے تو کس منہ سے جا کر میں ان سے کہوں کہ میری بیٹی منع کر رہی ہے؟ نو یو ہیو ٹو ڈو دس. تو یاد رکھیں
اس بھائی بہن کو کس منہ سے جا کر آپ نے جواب دینا ہے اس کی فکر بعد میں کریں. یہ سوچ لیں کہ کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دیں. اس بھائی بہن نے کیا کرنا ہے؟ یس کچھ دن شاید ناراض ہوں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کی بارگاہ میں جواب آپ نے دینا ہے. کیوں کہ اگر آپ نے وہ غلط فیصلہ کر لیا، غلط قدم اگر اٹھا لیا جس سے اس کی زندگی خدا نہ خواستہ چند دن، چند ہفتوں، چند مہینوں، چند سالوں کے بعد اگر کسی امتحان میں پڑ جائے، آپ کا جینا پھر مشکل ہو جائے، آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. پھر آپ اس لمحے کو یاد کر رہے ہوں گے کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتا یا نہ کرتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ ایک جینوئن ایسپیکٹس ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کو ہم نے اس طریقے سے اپنے مزاج طبیعت کا حصہ بنا لیا ہے کہ گویا اب جو ہم سمجھ لیں بس وہی درست ہے، جو ہم کہہ دیں بس وہ تسلیم کر لیا جائے، چاہے اس کے بعد بچوں کی زندگی جہنم ہی کیوں نہ بن جائے. اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اگر اس گفتگو میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. we'll address after. میرا خیال ہے 126 ہو گئے ہیں. we'll see how much we can cover further. دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا what a boy or girl should look for. یہ اب میں بات کر رہا ہوں to our boys and girls, so daughters and sons, what they need to look for. اور دیکھیں یہ جتنی میں نے اس سے پہلے گفتگو کی I talked about it with the perspective of the parents. ٹھیک ہے نا کہ والدین کس طرح سوچتے ہیں یا انہیں کس طرح سے سوچنا چاہیے. اب مثال کے طور پر اب آج کا دور ہے، آج کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فیس بک کا ہے، انسٹاگرام کا ہے، اسنیپ چیٹ کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، اسمارٹ ٹیکنالوجی کا ہے. From high school to the college, university, they see hundreds of boys and girls and they hang out with them and they talk to them. And there is a possibility, if they find a match, if they like someone, if they even fell in love with someone, yes, there is a possibility. اور یہ بات میں آپ کو بڑے ذمہ داری سے پورے ایک باپ کی حیثیت سے، بلکہ اگر آپ ماں باپ کہیں ان کی حیثیت سے اگر میں آپ سے شیئر کروں تو مجھے شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. We make a huge mistake here when we consider them always wrong. No, they are not wrong always. Yes, they could be wrong. اور ان کے بچوں کے انتخاب میں جو غلطی کا جو سب سے بڑا شائبہ ہے، جو پاسبلٹی ہے، they could have been wrong. If they are wrong, let's say, because they do not have experience to judge a boy or a girl in a right way, in right direction. They do not have that experience. وہ تجربہ جس سے والدین گزر چکے ہیں پوری زندگی میں. They are always 20-25 years older, of course, in their age, and all the experiences and observations they have been gone through in their lives as compared to their children. تو بچوں کا جو ان ایکسپیرینس ہونا، یس یہ ہے ایک وجہ. دوسری وجہ ایموشنل ہونا، کہ اس عمر میں جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں. 15, 16, 17, 18, 19, 20 years of age جب بچوں میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ان میں فزیکل چینجز آتے ہیں، ان میں ایموشنل چینجز آتے ہیں، ان میں سائیکولوجیکل چینجز آتے ہیں. اگر ماشاء اللہ آپ میں سے جو میڈیکل سائنس کو اسٹڈی کیا ہے یا سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا ہے، دے نو دس بیٹر دین می کہ ان میں تبدیلیاں کتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں اور ڈیلی بیسس پر آ رہی ہوتی ہیں. اور ہم اس عمر کے حصے میں کہ جب ان میں یہ چینجز آ رہی ہیں، they are going through with those challenges every day، ہم جب ان کے سر پر یہ ایک تلوار لٹکا دیتے ہیں کہ you are not capable or able to make any decision of your life، یہ ان میں ایک ایسی ڈیفیشینسی کو پیدا کر دیتا ہے کہ even if they were able to grow emotionally, intellectually, physically, so they are left kind of alone and behind. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے آپ کی زندگی میں. They need you the most. Yes, I'll repeat my words. This is the time when they need you the most، کہ جس وقت آپ ان کو سب سے زیادہ خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. And they are looking for some guidance, some directions.
اس وقت اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس وقت if they are not educated enough, they don't know the right direction to move on with, then yes, they are lost. اور یہ ایک بہت بڑا سیریس کنسرن ہے اس سوسائٹی میں, ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پر, for the Muslim community I'm talking about in general. And what is this about? چونکہ ہمارا گھر کا لائف اسٹائل, ہمارا اپنا لائف اسٹائل, ہماری جو مذہبی تعلیمات, ہمارا جو کلچرل ایسپیکٹ آف آور لائفس, یہ ایک اتنا ڈفرینٹ موضوع ہے کہ اگین اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں پھر کئی گھنٹے چاہیے. لیکن وہ تمام چیزیں جو میری آپ کی زندگی میں ہم نے پچھلے 25 30 40 50 سالہ زندگی میں ہم نے خود دیکھی ہیں, اور جو بچے یہاں پیدا ہوئے, یہاں اسکول گئے, یہاں پر کالج گئے, یونیورسٹی گئے, there is no match between us and them. جو ہماری ایموشنل لائف تھی جب ہم ٹین ایجر گروپ میں تھے, جب ہم اس ایج گروپ میں تھے, وہ جو ماحول سوسائٹی تھی اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, چاہے آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں یا انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں. ایون اگر آپ کینیڈا میں رہتے تھے, ایون اف یو آر بورن ہیئر, تو آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے یہاں کا بھی ماحول, معاشرہ, سوسائٹی ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے, ایسی تعلیم نہیں تھی جیسی آج ہے, ایسا مزاج نہیں تھا, ایسے قوانین نہیں تھے جو آج ہیں. تو 50 سال پہلے even someone was born here, raised here, even that brother or sister were not that bad that time, because they had very peaceful environment. The media was so careful, so genuine. There was no social media. There was no smart technology available. There was no satellite just throwing the bombs of all this garbage on our cell phones, which I have in my bedroom with me, and I have no control over my vision, my understanding. Whatever I'm doing, I have no even clue where is going to be end. No, I have no issue. بات یہ ہے, دیکھیں, جب ہم والدین اس بارے میں بات کرتے ہیں, and I speak number of parents, believe me, number of families, they come here, they call me over and over the phone, over the messages, and most of them are just concerned about the same issues, same concepts. Okay? And my answer to them is, یہ وہ وقت ہے, اس وقت آپ کا اختلاف کرنا, if they are within this age group, 15, 17, 19, 20, 22, 23, yes, after 22, 23, 24, according to the medical science again, ان کے جو hormonal changes, they slows down drastically. Now the kind جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں میچیورٹی کا لیول پیدا ہو جاتا ہے. Now they are able to cool down, calm down and listen and try to think. کیونکہ جو ان کی زندگی میں جو روزانہ کا جو معمول ہے تبدیلی کا, جو وہ فیس کر رہے ہیں, سوسائٹی میں کچھ اور ہو رہا ہے, اسکول میں کچھ اور ہو رہا ہے, گھر میں کچھ اور ہے, ایک ایجوکیشن ہے جو کہ مجھ سے بلانگ ہی نہیں کرتی, میری زندگی میں مجھے کہیں نظر نہیں آتی, میرے گھر کا ماحول کچھ اور ہے, گھر کے باہر کا ماحول کچھ اور ہے. Emotionally they are gravely distracted and we are not aware of it. اور ہم اس سے متعلق ہی نہیں, ہمارے وہ علم ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. And on top of that, we want to impose our حکم upon them, our commandments upon them. یاد رکھیں, دین بھی حکمت کے ذریعے پھیلا ہے. اسی لیے جب بھی قرآن مجید میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا لفظ ساتھ میں آیا ہے کہ ہم نے قرآن اور حکمت کو ساتھ رکھا ہے. Wherever you get a chance, wherever in Holy Quran, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتابہ والحکمہ. تو کتاب کیا ہے؟ وہ علم ہے جس کی میں اور آپ تعلیم حاصل کرنا ہے, تعلیم دینا چاہتے ہیں, اور حکمت وہ طریق ہے, وہ اسلوب ہے جس طریقے سے آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں. If you miss this part of hikmah, wisdom, then this ilm won't be beneficial. Let's put it this way. It's very simple. اس کو یوں سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو ایک جملے کے اندر کہ ابو جہل جیسا شقی القلب کافر
جس نے اپنی آنکھوں سے معجزات رسول کو دیکھا ہے. He observed the miracles happening in front of his eyes, but he was not able to accept Islam. کیوں کہ محض مشاہدہ اور علم alone won't work till the wisdom is there. تو جنہوں نے علم ہونے کے ساتھ، سننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ جب حکمت کو استعمال کیا، it made sense to them. They embraced Islam. تو جنہوں نے صرف سن کر اس کو ایک علم سمجھا، الفاظ صرف سمجھے، ایک عربک ورسز کو انہوں نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ سمجھ کر اگنور کر دیا، اس کی وزڈم کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی، اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ نور ایمانی سے محروم رہے. اور آج بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر ہم تلاوت روزانہ ختم کریں قرآن پاک کو، لیکن اگر اس کی آیات پر غور و فکر نہ کریں، اس کی وزڈم کو اگر نہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نور ہمارے سینے میں راسخ نہیں ہو پاتا. اسی لیے ہم شب و روز گناہ کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان بیٹے بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ while you are at that stage and if you have decided that you want to choose someone for your life partner, again, this is not something wrong. I'm not blaming you. I'm not even accusing you. Why would you? No, you could do that, yes. If you have such experience, which you don't, unfortunately. So you need help. If you are in love with someone, if you like someone, so being in love with someone or to like someone, again, this is not something wrong. As long as you, first of all, you do not cross the lines. آپ جو شرعی حدود جو ہیں، جو limitations ہیں, if you is still within those limitations, you can talk to that person. Yes, there's nothing wrong with that. ٹھیک ہے، لیکن as soon as you know the personality of yours or that other person, if you see a match, now you need a verification. You need to validate it. Where this validation come from? The best validation come from is from your parents or your best friends, teachers, those who are more mature. They have seen more world. They have gone through with number of things in their lives. Always consult them. Exactly. If God forbid, اگر آپ کے صرف سر میں درد ہو جائے، آپ گھر بیٹھ کے ٹائنال کھا لیتے ہیں، ایڈویل لے لیتے ہیں، لیکن اس سے اگر درد دور نہ ہو دین یو گو ٹو ڈاکٹر. اور اگر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ صرف یہ میری دوا سے، میڈیکیشن سے حل نہیں ہوگا، اٹ ریکوائرس اے سرجری، ایون دیٹ ڈاکٹر سینڈز یو ٹو اے سرجن. دیٹ مینس دیٹ ڈپینڈس what is the disease about, you must go and find the cure from the right person. یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے. آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے. اس اہم ترین فیصلے کو آپ یوں ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. The best friends for you to make the right decision for you again are your parents. The best friends are really true friends, those who always show you the right path. Always. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، اس کو چھپانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ چھپاتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں بیٹے میں آپ لوگوں سے، all the kids, my young fellows, students listening, if you want to hide something from your parents, you are digging your very own grave by your own hands. Write it down, this sentence, wherever you want to write down on your notebook somewhere. The moment you are trying to hide something from them, you are inviting trouble to yourself for your life. Please do not do that. Trust your parents. If your parents are not kind of people you think they're gonna support you, your uncles, your aunts, your best friend, the parents of your best friends, find the best source to get to them. But don't hide from them. کیونکہ خدا نہ کرے, God forbid, something happens. And thing happens, remember that. It does. I have seen hundreds of things in my life, beta, here in this society. They only got in trouble. The parents never knew.
and now they cross the line, and end of the day, now they are in trouble. What to do, they don't know. They chose to commit suicide now, leave their family alone, parents alone, disappear here and there, and ends where? You don't even know where you're going to end up with this all calamity. The only thing that you can do and you must do, I support you. Your faith, your deen is giving you this privilege. You have the right to make a decision for yourself. Yes, you have, but in a proper manner. So you earn support and love from your parents. There's nothing wrong with that. Always keep your parents in the loop. Always. Like I said, if your parents are not the kind of person, your friend's parents or someone you can trust on, again, within that parameter, without crossing the lines, and make it always right for you. And if again, just जो मैंने सबसे पहले बात की थी parents के लिए, same sentence inshallah I'll repeat for you now. If you are an honest boy or girl for yourself, for your family, for your parents, believe me, Allah's help is there with you. Wallahi, I swear. Allah's help is always with you because you want to be honest. You like someone, that's fine, absolutely fine. Now you make dua to Allah, oh Allah, make this easier for me. Make my parents' hearts softer for me so I can talk to them. Give me strength so I can share this news with them. And Allah will do this because you've been honest with your Creator, with your Master. He won't let you down, never. He will show you the doors. So you find some really good friend, you share this with your best friend, and talk to their parents, and they will talk to your parents. He will show you the doors. But if you cross the line, if you overwrite his decree, if you just ignore his commandments, if you just walk away from his commandments, then you're going to face the consequences. Then you won't find any support from him. Then no one can support you. No one can. What happens? You know that what happens then. The kids, I know that they start drugs. They get involved with gangs, or they just, God forbid, I've seen, I cannot even share stories. Very close families, friends around this town, just because they took the wrong step. Now they want to hide it. They ran away from their parents. They got involved with drugs, wrong friends, wrong company, and the number of them end up in jail. Why? They left the hand of the help of Allah subhanahu wa ta'ala. They did not trust to their parents. If you won't trust your parents, if you don't trust in Allah subhanahu wa ta'ala, you tell me who you're going to trust or not. These are the best friends you can ever find. The help of Allah is there. Always trust in Him. Ask Him, oh Allah, help me. And I swear, you will see the help coming from the doors you can even imagine. But be honest to yourself. Do not cross the lines. Do not break the hudud, the limitations of Allah subhanahu wa ta'ala. And share this with your parents with open heart. Boys are close to their moms, daughters are close to their fathers, and whatever you feel comfortable with, go and share with them. And you will see, inshallah, peace in their heart. Why? Because you ask Allah subhanahu wa ta'ala's help. And Allah won't leave you alone, believe me. Inshallah Aziz. So I hope, inshallah, you get the message, you get the point. And I will just come, actually 1:45, I think 15 minutes left only. So I will stick with these 2 points for now. And I knew that I cannot cover all 6 points that we mentioned in our message. And okay, let me just give you one more point. And then, inshallah, if you don't mind, we might take another 15 minutes, just inshallah, take your questions. The time goes very fast, though.
Actually, I covered the third point already. Education that our boys and girls need. And number 4 point was main reason of disagreements and how they could be resolved. صرف اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، آپ غور سے سنیے گا. سورہ اعراف چیپٹر 7 ورس نمبر 12. اینڈ آئی تھنک اگر آپ میرا یہ ایک پوائنٹ آج سمجھ جائیں انشاءاللہ. ناؤ I'm talking about the married couples. They have issues, right? God forbid they are separated, خدا نہ کرے, or they are going for a divorce. ڈائیورس پر انشاءاللہ پورا میں گفتگو الگ سے کروں گا کہ ڈائیورس ہوتی کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ٹیک پلیس اینڈ اس کی شرعی اقسام کیا ہیں, کیونکہ اس پر بہت کنفیوژن بہت زیادہ. چونکہ جیسے میں نے ارلیئر اسٹیج آئی مینشن دیٹ اکارڈنگ ٹو احناف followers of Imam Abu Hanifa and most of us sitting here in mashallah Hanafi mazhab, the definition of divorce, how it takes place is different as compared to Imam Shafi'i, Hanabila, Malikiya, other brothers. So that requires a whole lot of time, separate session inshallah. Maybe next time inshallah I'll address that. Before, I will just address one point, inshallah we'll finish off and then open up the house for the question and answers. Number 4 point was main reasons of disagreements and how they could be resolved. The main reason, what is the main reason? میں نے آپ کے سامنے رکھا حوالہ سورہ اعراف کا چیپٹر 7 ورس نمبر 12. اب یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام ملائکہ کو, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ شیطان. Iblis was there. He was also one of those. He was not an angel though. He was among jinns. He was made out of fire. He was not made of light. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب اس کو غور سے سنیے گا. What did he do? جب اللہ کریم نے ان سے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, جب سب نے سجدہ کیا ہے اس نے ایک لفظ کہا, and I want all of you to listen carefully. اور یہ ہے سب سے بڑی ریزن. Do you send the link of for a speech through for? Yeah, well, inshallah, I have to save this file. Sister Samina is asking about if we can get the link of this speech. I will save this in my computer first, and I will share link, inshallah, through, I think, email. I think most of the families who are affiliated with the school, so we have WhatsApp group for the parents. I will share this link, inshallah, in the school group. And all the brothers and sisters who are not in Silk Post only group, which is for the only parents for a school, so please send me your emails. I will email you, or just send me a text. I will text you. I don't want to share this in general groups. So whoever is interested to have this speech, this recording with you, inshallah, so just send me a text afterward. So I will inshallah share the link afterward. Okay? So, mashallah. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اب غور سے سنیے گا, شیطان نے ایک دلیل پیش کی. وہ کیا, اس نے کیا کہا؟ He says, پوری آیت کریمہ کا میں آپ کو صرف ایک حصہ سنا رہا ہوں. He says, انا خیر من. اللہ اکبر. اس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. اب دیکھیں صرف اس آیت پر اگین آئی کین ٹاک آورز اینڈ آورز. ہی سیز کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور کیا اس نے دلیل پیش کی آگے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں, وَخَلَقَهُ مِن طِين, اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. So since I'm made out of fire, I am better than him. اللہ رب العزت کا براہ راست حکم تھا فَاسْجُدُوا, آدم کو سجدہ کرو. وہ سجدہ تعظیمی تھا in order to respect him. ٹھیک ہے, فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. اور جس وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم ماننے سے انکار کیا, وہ کیا تھا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر.
I'm better than him. جب انسان کے ذہن میں یہ خناس آ جائے، اب سنیں اس بات کو غور سے. میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جب بھی رکھیں گے I want all you to please come back. We're gonna start right from this point انشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک مین ریزن سمجھ میں آ جائے. اس اللہ نے چاہا بہت سے گھر بچ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ. جو ہی یہ کسی کے ذہن میں جب بات آ جائے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر کیا ہوگا؟ فخرج فإنک رجیم. پھر حکم ربی کیا ہوگا کہ مردود نکل جا، تم مردودوں سے ہو گیا. جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو گیٹ آؤٹ آف ہیئر. نو، ہی گیو ہم اپرچونٹی ٹو اسپیک اپ اینڈ ہی سیز ایز این ایویڈنس، بطور دلیل اس نے ایک بات کی کہ میں اس سے چونکہ بہتر ہوں. اینڈ جب اس نے یہ دلیل دی کہ میں اس سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. فخرج، گیٹ آؤٹ. یاد رکھیں، جس ذہن میں یہ بات آ جائے آج بھی کسی بھی مسلمان کے، ہم تو چونکہ آج بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے حوالے سے، ایز اے ہیومن بینگ ایون if you consider yourself better than him or her, you are absolutely going on the path of shaitan. اور جب گھر میں رحمان کا ہونا آپ کو پسند نہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمانیت، اس کا فضل کرم اگر آپ کو پسند نہ ہو، اور آپ شیطان کو دعوت دینا چاہتے ہو، تو that's the sentence to speak of. انا خیر منہ. چاہے وہ بیوی شوہر کے لیے کہے یا شوہر بیوی کے لیے کہے، پھر بھائی بہن کے لیے یا بہن بھائی کے لیے، دوست دوست کے لیے، کوئی کسی کے لیے بھی یہ لفظ اگر اس حوالے سے کہے کہ I am a better creation than him or her with any aspect of knowledge. آپ علم کے حوالے سے بات کریں، آپ حسن کے حوالے سے بات کریں، میں تم سے زیادہ اسمارٹ ہینڈسم خوبصورت ہوں، یا آپ جاب یا بزنس کے حوالے سے بات کریں کہ I make more money than you, I work more harder than you, I do lot of stuff more than you, I do this for you than what you do for us. As soon as you bring this comparison اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں انا خیر منہ، یاد رکھیں یہ شیطان کے الفاظ، اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہونے جا رہا ہے. اور جب شیطان جس گھر میں داخل ہو جائے وہاں امن، سکون، محبت، پیار کبھی داخل نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان ہے ہی فساد برپا کرنے کے لیے، ہے ہی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، ہے ہی نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، وہ ہے ہی گھروں کو برباد کرنے کے لیے. شیطان کا کام گھروں کو آباد کرنا نہیں ہے، برباد کرنا ہے. صرف آج کے لیے میں آخری بات کر کے انشاءاللہ گفتگو پہ ختم کروں گا، اور اگلی انشاءاللہ گفتگو ہم اسی پوائنٹ سے پھر آگے شروع کریں گے. لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر خدا نہ کرے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، کسی بھی ہماری بہن اور بھائی کے ذہن میں، اور اگر آپ ماں یا باپ ہیں اور آپ کا بیٹا بیٹی کسی ایشو کے ساتھ اگر فیس کر رہے ہیں اس چیز کو، ان کو یہ بات ضرور آج کنوے کر دیجیے گا. بیٹے اگر تمہارے گھر میں یہ ایشو ہیں، تمہارے گھر میں اگر یہ مسائل ہیں، تو لیٹس ناٹ فالو شیطان. کیوں؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کریم کا ہی فرمان عظمت نشان ہے. میرا پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. اگر شیطان کی پیروی کرنے لگو گے پھر کیا ہوگا؟ گھروں سے سب سے پہلے اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ جائے گا، محبتیں اٹھ جائیں گی، یقین اٹھ جائے گا. when you lose confidence, your faith, your belief, your love, peace, everything is gone. What's left behind? Just shaitan in your house. دوسرے کو عزت دینا سیکھیں. واللہ love how to respect other spouse.
اس کو عزت دینا اور عزت کروانا، یہ دو چیزیں اپنا لیں. چاہے تنہائی میں ہو عزت دیں، دھیمے لہجے میں بات کریں، ریگارڈلیس آپ کتنے ہی بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کتنے ہی بڑے آپ عالم فاضل ہوں، اور وہ چاہے انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو. انا خیر منہ کا حق یاد رکھیں. اگر کسی کو یہ روا ہے، جائز ہے، تو وہ کس کو ہے؟ المتکبر، یہ اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، یاد رکھیں وہ سب سے بہتر. اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر اللہ کے نزدیک یہ مت کہیں، اس بات کو یہ بھی سمجھ لیجئے جب ہم بیان کرتے ہیں ہمارے علماء کہ تم میں افضل وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ جو افضل ہے نا وہ ہمارے آپس کے لیے نہیں ہے، عند اللہ، اللہ کے لیے اکرم وہ ہے، بڑا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. among ourselves، اب انسان ہونے کے ناطے آپ ایک دوسرے سے جب محبت کرتے ہیں، آپ کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، چاہے آپ کی فیملی ہو، آپ کے دوست ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، انا خیر منہ کا حق آپ کو قطع نہیں. کیوں؟ کیونکہ خیر ہونا، بہتر ہونا، یہ انر فیلنگز ہیں، اور آپ کا جو اندرون ہے، جو آپ کا اپنا وجود ہے، جو آپ کے جذبات، احساسات ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، جو کردار ہے، یہ ہڈن ایسپیکٹ ہے، اور یہ ہڈن ایسپیکٹ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. مجھے کیا معلوم، یہ آپ کو کیا معلوم میں کتنا نیک آدمی ہوں. If I look like a pious person, it does not mean that I am really a pious person. Not at all. اور اگر کوئی بظاہر برا نظر آنے والا شخص، آپ کو کیا معلوم اس کے سینے میں کیا طوفان چھپا ہوا ہے، یا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا درجہ مقام رکھتا ہے. ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، اس کی بنیاد پر انا خیر منہ کہنا کہ میں تم سے بہتر ہوں، یہ صرف اور صرف شیطان کی سوچ ہے، یاد رکھیں. رحمان کا فرمان یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. بس اس بات کو سمجھ لیں آپ. باقی اگر بیوی بظاہر اگر وہ نظر آتی ہے شوہر کو کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یا طبیعت میں سست ہے، یا اتنی ذہین نہیں ہے، خدا کے بندو یہ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس فہم ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں، اور رب کریم نے جو آپ کا شریک سفر آپ کے لیے منتخب فرمایا، اب آپ پر آپ کا اچھا ہونا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، اب بہتر ہونے کی دلیل ارے یہی تو ہے کہ آپ اس کی بہتری کا جو اس کو حق ہے وہ حق اس کو ادا کریں. اللہ، اس کی تنقیص تحقیر کر کر، اس کو ڈی گریڈ کر کر، ڈی فیم کر کر، اس کو یہ ثابت کر کر کہ تم جاہل ہو، میں سمجھدار ہوں، دراصل آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جاہل ہیں. وہ اگر صبر کر کر خاموش ہو جائے گی، وہ صبر کا مقام اس کو اللہ کی بارگاہ میں متقی بنا دے گا. اب آپ سمجھے، یہ تو میرا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے نا، کہ میں نے سمجھ لیا کہ میں بڑا ہوں، کہ میں زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، زیادہ پیسہ کماتا ہوں، یا تم تو ہاؤس وائف ہو، تم کرتی ہی کیا ہو. ارے جس نے تمہاری عزت نفس کو بچا کے رکھا ہے، جس نے تمہارا ایمان مکمل کیا ہے، نکاح ایمان کو کامل کرتا ہے، یاد رکھیں مکمل کرتا ہے، جسے تمہاری عزت نفس کو محفوظ کیا، تمہیں تمہاری اولاد نہ صرف دی، اس کی تعلیم پر اپنی زندگی پوری صرف کر دی، تم اس سے بڑھ کر اپنی تعلیم کو اس پر کمپیئر کرو گے. جب وہ ایک صحابی حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو جو معذور ہے کاندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے، طواف کروایا ہے، سعی کروائی ہے، سارے ارکان ادا کروائے ہیں، عرفات، مزدلفہ، مینا کا سفر کروایا ہے، پورا حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا مسکراتے ہیں، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ جب تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ایک درد، جو درد اس نے سارے سہے، اس میں سے کسی ایک درد کا شاید حق ادا ہو گیا، شاید. اللہ، اس زمانے کا حج کاندھے پر بٹھا کر. There is no comparison. تو انا خیر منہ کا جو جملہ ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، یہ گھروں کو برباد کرنے والا سب سے بڑا ایشو ہے، یاد رکھیں. جب آپ دوسرے کو عزت دینا سیکھ لیں گے، اسے اس کا مقام دینا سیکھ لیں گے، شیطان سب سے پہلے گھر سے رفع ہو جائے.
کہ جہاں پر ایک دوسرے کی عزت تکریم ہوگی وہیں محبت ہوگی، وہیں امن ہوگا، وہیں سکون ہوگا. اور یہی نہیں، اپنے بچوں کو بھی ان کی عزت دے، مقام دے. اگر 12 14 15 سال کا اگر آپ کا بیٹا بیٹی ہے، ان سے گھر کے مسائل کو ڈسکس کریں، ان سے شیئر کریں. لیٹ دیم اسپیک اپ. ان کے مشورے کو بھی عزت دیں، اس کو جگہ دیں اپنی زندگی کے اندر. Let them make part of the family. All the decisions should be made collectively in a way that they realize, yes, we are a living part of this family, mashallah. کہ ہماری بات کو اہمیت دی جاتی ہے. جس گھر میں کسی کی بھی عزت تکریم اگر نہیں ہوگی، وہ سب سے پہلے خدا نہ کرے اگر اس احساس میں چلا گیا کہ I have no value, I'm not adding any value in this family, تو وہ آپ سے جو محبت نہیں ملے گی، وہ محبت کہیں اور تلاش کرنے نکل کھڑا ہو. Let them have enjoy this environment within the family. 2 بج چکے ہیں، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا جو ہم نے لکھا تھا. پوائنٹس کافی باقی ہیں، 3 4 بھی باقی ہیں انشاءاللہ. اور جو بھی میں نے کوشش کی گفتگو کرنے کی اپنے طور پر، کافی میں نے اس کو کنسائز کیا ہے اپنے ٹاپک کے حساب سے. لیکن امید ہے جو ایک میسج ہم ڈیلیور کرنا چاہتے تھے اس کا ایک خاص حصہ آج کوشش کی ہم نے. اس کے بعد جو ہے کہ ڈائیورس پر ابھی آئے ہی نہیں ہے نا، کہ ڈائیورس کیا ہے، کیا اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، اور جو یہاں کینیڈین لا جو ہے، جو کورٹ جو آپ کو ڈائیورس دیتی ہے، اور شریعہ میں جو ہمارے ڈائیورس کا جو ایک حصہ ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے. میں ڈیٹ ان ٹائم انشاءاللہ میں دوبارہ شیئر کر لوں گا گروپس میں. آپ سے بس میری گزارش ہے کہ آپ چاہیں تو مجھے اپنا کانسنٹ بھیج دیجیے گا. ہمارا ایک گروپ ہے سوشل کے نام سے، I will add you in that group. اس میں ہمارے میسج جو ہے پبلکلی میں اناؤنس کرتا رہتا ہوں. اور اپنا ای میل ایڈریس یا اپنا فون نمبر مجھے اس پرمیشن کے ساتھ کہ میں آپ کو میسج بھیج سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ I will send you the information for the next session. انشاءاللہ we'll go from there. اور اگر آپ کے اور بھی دوست احباب، بھائی بہن یا بیٹا بیٹی جو آپ سمجھتے ہیں they should listen to this, please do invite them. They can also take advantage of it. اور آخری جو پوائنٹ تھا، influence of parents, friends and relatives. جب شادیاں خدا نہ کرے کسی مسئلے کا شکار ہوتی ہیں، ان کے جو اثرات ہیں کہاں تک جاتے ہیں، اور پھر اس میں والدین، دوست، رشتے دار کیا عمل دخل کرتے ہیں، اور اس کا کیا حصہ ہے اس سارے ڈیزاسٹر میں. اس سے انشاءاللہ پھر اس پر ہم مزید بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری، گفتگو، جو کچھ ہم شیئر کر سکے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ 10 15 منٹ ہم لے لیتے ہیں آپ کی پرمیشن سے. اگر جو بھی کوشچن ہوں پلیز یو کین انمیوٹ یور مائک، یو کین آسک یور کوشچن. جو آج کی ہماری گفتگو ہوئی ہے اسی میں سے اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز گو اہیڈ، تاکہ اس کو کوئکلی ہم ایڈریس کر کے پھر آج کا سیشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. کوئی بھی بھائی بہن جو کچھ پوچھنا چاہے، کہنا چاہے تو پلیز اٹ از ٹائم ٹو شیئر یور ویوز اور ماشاءاللہ یور کوشچنز، یور کنسرنز، سو وی کین ڈسکس دیٹ. وہ میں نے میسج بھیجا کوشچن کا، اظہار بول رہا ہوں. چلے میں دیکھوں، یہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ ٹیکسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، بڑا اچھا سوال ہے یہ، کہ جو میں نے بیان کیا کہ لڑکا اور لڑکی کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، اور جو میں نے بطور دلیل پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسنٹ لیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حضرت علی کے رشتے کے بارے میں. اب دیکھیں اس میں جو مفسرین نے، شارحین نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، اب وہاں پر حضرت علی کی ملاقات ثابت نہیں ہے بی فاطمہ سے، لیکن حضرت علی کا خود تشریف لانا، رشتہ پیش کرنا، ٹھیک، چونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ کائنات کے رشتے آ چکے تھے مختلف صحابہ کی طرف سے، قبول نہیں فرمائے تھے. اور جب حضرت علی تشریف لائے تو وہ اپنا رشتہ خود لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور حضور نے اسے نہ صرف قبول فرمایا، جبرائیل تشریف لائے تو یہاں سے حضرت علی کا خود آ کر اظہار فرمانا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر لڑکا کوئی خواہش رکھتا ہے، اس کا ایک ماشاءاللہ کسی فیملی کو، انڈیویجول کو اگر وہ پسند کرتا ہے تو وہ جا کے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. اور حضور نے بیٹی سے پرمیشن لی
تو وہ بھی حضرت علی سے واقف تھی، وہ کہ ملاقات نہیں تھی کبھی بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے کانسنٹ ضروری ہوں تو جہاں پر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ دیکھیں، میں اگلی یہ سورہ نور کی آیات چند میرے سامنے اور سورہ نساء کی بھی آیات ہیں. یہ اچھا کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں اسے بیان کروں گا. یہ قرآن مجید کی نص ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ وہ میں اگلے سیشن میں عرض کروں گا. and I will save this question for the next time انشاءاللہ. لیکن اس سے یہ کانسنٹ ہمیں مل جاتا ہے کہ boys can move forward in order to ask for, of course, the rishta for from any family he or she likes. I mean, یہ دونوں کی طرف سے یہ رخصت ہمیں ملتی ہے، اور اس میں پھر ان کا ایک دوسرے سے تعارف کا ہو جانا، ٹھیک ہے نا، پھر کچھ ان کا ذاتی طور پر اطمینان کا ہونا یہ ثابت ہوتا ہے کہ they knew their personality, they were happy to have them as a spouse of them. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں انشاءاللہ اس وقت دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ کریں گے، چونکہ ٹائم پھر کافی لگ جائے گا. لیکن میرے سامنے لکھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 237، سورہ نساء کی آیت نمبر 6 اور سورہ نور کی آیت نمبر 33. کیونکہ آج میں نے موسٹلی اس کی بات کی ہے فلاسفی کے اوپر، اسی لیے میں آج ان آیات کے اس موضوع میں نہیں گیا، لیکن انشاءاللہ we will do that. اور ایک کوشچن ہے what a boy or girl must look for their life partner education that boys. یہ تو وہ ہیں ہمارے what does it ever become obligatory for someone to get married? When does? Yes, very good question. دیکھیں پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو سوشل اسپیکٹ ہے، بڑا پیارا کوشچن ہے یہ، ہمارے سعید بھائی نے پوچھا ہے. جو سوشل اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ بیٹا تعلیم اس کی مکمل ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، کچھ اچھے پیسے کمانے لگ جائے، پھر اپنا گھر بھی لے لے. یہ چلے ایڈیشنل چیزیں ہیں، لیکن اگر گھر ہے والدین کا they are okay with that، اچھی جاب ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اسلامک ریکوائرمنٹس نہیں ہے. اسلامک جو پرسپیکٹو ہے اس میں بیٹی کے لیے تو بلوغت کے بعد جب بیٹی بالغ ہو جائے، اب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا، کہ لڑکی عاقل اور بالغ، یہ لڑکا عاقل اور بالغ. صرف بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن عاقل ہونا، عاقل سے مراد یہ ہے کہ بلوغت کو تو دونوں پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ اب دیکھیں اگلے زمانوں میں جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے، لڑکی 12 13 14 سال کی عمر میں سن بلوغت کو پہنچتی تھی جب اس کا ایام شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور لڑکا بھی تقریباً یہی عمر جب وہ کہ اپنی پیوبرٹی کو پہنچ جاتا تھا. آج کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں 9 10 سال کی عمر میں لڑکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے خوراک ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے. جو کانٹینٹ وہ بچے دیکھتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں اطراف میں، جو ان کے ہارمونل چینجز دے گرو سو فاسٹ اینڈ دے ڈو آئی مین ایٹ دا ارلی ایج دے بیکم. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کم عمر ترین ماں ہے اس وقت جو آن دا ریکارڈ ان یو ایس اے، شی گیو برتھ اے بیبی، شی واز 9 years old. ٹھیک ہے نا. تو آج کے حالات میں ظاہر ہے کہ یہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ عاقل نہیں کہیں گے اس کو. تو عاقل سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ضرور ہو. میرا ایک کلپ میں نے ابھی کیا ہے ایکسٹریکٹ. ہمارا ویکلی پروگرام آتا ہے معرفت دین ود ماریہ خالد، ہماری ماشاء زینا ٹیلی ویژن کی اینکر پرسن ہیں. تو ان میں ہمارا سیگمنٹ آتا ہے قرآن و حدیث کے نام سے. اس میں سے میں اس سیگمنٹ میں سے میں نے ایک کلپ میں نے ڈیولپ کیا ہے، پرسوں میں نے بھی شیئر نہیں کیا، کہ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے. وہ انشاءاللہ میں آج ہی بلکہ میں شیئر کر لوں گا. کل بھی میں پورا دن بہت بزی رہا ہوں، all day long from morning till late night. I couldn't had enough chance to share this yesterday. انشاءاللہ میں آج کر لوں گا اس کو شیئر، اور آپ ضرور اس کو سنیے گا. کیوں ماں بننا یا باپ بننا؟ اب میں اس سے پہلے کا حصہ میں سارا میں کٹ آف کر کے صرف I'm coming to the point کہ ماں باپ بننا یا اس سے پہلے بھی چلے نکاح کرنا، تو شادی کرنے سے پہلے بھی شادی کے مسائل سیکھنا واجب ہے، لازم ہے. نکاح کے مسائل ہوں، پاکی کے مسائل ہوں، اور اس کے بعد کی زندگی میں جو جو امور جو شادی شدہ کو معلوم ہونے چاہیں گے وہ علم حاصل کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے لڑکا اور لڑکی کے اوپر. حق مثال کے اوپر حق مہر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حق مہر پر لڑکی کا حق کیا ہے، لڑکے والوں کا حق کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی میں نے 20 نکاح پڑھائے ہیں یہاں پر، اور آپ حیران ہوں گے. اور میں ہمیشہ بغیر لڑکی کو یہ سمجھائے بغیر کہ حق مہر کیا ہوتا ہے میں نکاح نہیں پڑھاتا. No one tells her anything. She doesn't know anything about نکاح.
So نکاح صرف 3 دفعہ I do یا قبول ہے کہنے کا نام نہیں ہے. I do take my time to explain her, boys کو بھی جو لڑکے ہیں, لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حق مہر کیا آپ نے طے کیا ہے, اور جو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حق مہر کیا ہے, واللہ not even single bride was able to say yes I know what حق مہر is about. Parents never teach her. They even maybe they don't know. ایک نکاح تو جو میں پڑھانے بیٹھا ہوں, لڑکی کی جو فیملی نے جب حق مہر کا تقاضا جب انہوں نے کیا, خاص اماؤنٹ بتایا, لڑکے کی فیملی نے نکاح سے انکار کر دیا, وہ تقریباً لڑ پڑے آپس میں. Then I had intermediate in between to just پھر جو bride تھی, she came and she learned what is going on here and she said okay I am fine with this number of حق مہر they are demanding. جو boy تھا, long story short, finally they agreed at some point. لیکن because of uneducation, no one knew exactly what حق مہر is about. انہوں نے جو تقاضا کیا کر لیا, اس کے بعد جھگڑا وہاں پر کھڑا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے, آپ کیسے تقاضا کر سکتے ہیں اتنے حق مہر کا, جبکہ کسی کو خبر ہی نہیں حق مہر ہے کیا ہے اور کس کا حق ہے, یہ کون مانگ سکتا ہے, کیوں مانگ سکتا ہے. تو جتنا علم اس عمر میں اس چیز زندگی کے آپ جس حصے سے متعلق ہیں, آپ کے علم میں ہونا یہ واجب ہے. جب آپ باپ بننے جا رہے ہیں یا ماں بننے جا رہی ہیں, آپ کے لیے اتنا علم سیکھنا واجب ہو جاتا ہے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں, باپ کے حقوق کیا ہیں اولاد کے لیے. اور جب آپ بیٹا یا بیٹی جب سن شعور کو پہنچتے ہیں, آپ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علم کا حصول کتنا کس کے لیے واجب ہے, لازم ہے, وہ بھی انشاءاللہ اپنا ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ میں شیئر کر لوں گا, آپ لازماً اس کو سنیں. اور یقیناً اتنا کہ جب لڑکی کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ بلوغت کو بھی پہنچ جائے اور وہ عاقل بھی ہو, یعنی کہ باشعور ہو, اس کے پاس مناسب تعلیم بھی ہے, فہم بھی ہے, سمجھ بھی ہے, شادی کیا ہوتی ہے اس کا علم بھی ہے, باقی کے مسائل, حق مہر کے مسائل, being a daughter in law اس کے مسائل اس کے علم میں ہیں. جب اتنا کانفیڈنس اس میں آپ دیکھتے ہیں, اس لمحہ اس کی صحیح عمر ہے نکاح میں جانے کی. بس یہ سمجھ لیجیے. Whether she is now 16, 17, 18, 19, 20, at the right age, when parents think that she is, mashallah, smart enough to now understand, she knows what it means. میری اپنی چھوٹی بہن ماشاءاللہ, she got married when she was 16 years old. انہوں نے اپنی میٹرک کا ایگزام, گریڈ 10 کا ایگزام پاکستان میں, she gave the exam after she got married. ٹھیک ہے. اور آج الحمدللہ everything turned out excellent. May Allah bless her and her family. میری والدہ نے تمام بہنوں کی شادیاں 16-18 سال کی عمر میں کر دی. 4 بہنیں ہیں میری ماشاءاللہ, and they all got married within the span of 16-18 years of age. بات صرف یہی ہے. ہاں, لیکن ہمارے ہاں جو سوشل اسپیکٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ گریجویشن کر لے, اپنا ماسٹرز کر لے, اس کے بعد پھر وہ اپنا جاب تلاش کر لے, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ شادی کا سوچیں گے. تو یہ یاد رکھیں, یہ معاشرتی پہلو ضرور ہے, لیکن شرع کے اعتبار سے ایک سطح پر تو یہ چیز غیر مناسب ہے کہ اس کو ڈیلے اتنا کر دینا if she goes over the age of 25, 26, 27, کیونکہ اس ایج کے بعد پھر اس کے رشتے آنا بھی کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. everyone is looking for a young girl, 20, 22, 23 years old میکسیمم عام طور پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں. لیکن اگر لڑکے کی عمر 30 سال ہے تو they are okay with 25, 26 years old. ٹھیک ہے نا. لیکن نہ لڑکے کے لیے اتنا ڈیلے کرنا شرعاً جائز ہے, نہ لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے. لڑکے کے لیے بھی یہی دونوں شرائط ہے کہ عاقل بالغ ہو, اور اگر ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے, تعلیم بھی اس کی ہو گئی, روزگار کا بھی سلسلہ ہے, he is now 20, 23, yes this is the right time. یہ سوچنا کہ جو $1 million اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے, اتنا کما لے گا, پھر وہ شادی کرے گا, اور والدین اگر ایمفیسائز کریں اس بات پر, تو یہ گناہ والدین کے سر پہ ہوگا. یاد رکھیں, میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, واللہ 4 بیٹیاں, ان کے والد صاحب صرف استخارہ پر ڈیپینڈ کرتے تھے. جو رشتہ آتا تھا استخارہ کریں گے, استخارے میں نہیں آ رہا. آج وہ 4 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, اور میرا خیال ہے سب سے چھوٹی مجھے جو یاد ہے اس کی عمر تقریباً 40 پلس ہوگی اس وقت, اور بڑی کی غالباً 50 پلس ہو چکی ہے. والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور اب والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے, تو میرا خیال میں 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اب وہ 4 اپنے گھر بیٹھی. اب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کے والدین کی. اب انہوں نے کہاں سے یہ مسئلہ سنا کہ محض استخارہ پہ ڈیپینڈ کر کے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں.
استخارہ کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بہت سارے شرعی اصول ہیں. ہم جانے بغیر خود ہی استخارہ کرتے کرتے ہم بچوں کو گھر بٹھا کر اگر، اور وہ بھی اگر صحیح طریق پر استخارہ کریں اور کب استخارہ کیا جائے اس کے پورے شرعی قواعد ضوابط ہیں، اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. آئی ریمبر آئی پرسنلی ٹاک ٹو ہم. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انتقال فرما گئے دونوں والدین، لیکن وہ چاروں بہنیں آج گھر بیٹھی، چاروں کی چاروں. ٹھیک ہے، تو یہ یقین جانیں کہ والدین کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب وقت آ جائے، جس میں نے عرض کیا، جب یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو پوری اترتی ہے، اور اگر اچھے رشتے آ رہے ہیں اٹس اے گڈ میچ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شرعن بھی اور ہمارے ائمہ کے اقوال کے مطابق، اور بے شمار ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، اس کے مطابق بیٹی کی شادی میں جتنا جلدی کریں گے اتنا اس کے لیے اچھا ہے. کیوں کہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد، مثال کے طور پر شی از 17 18 19، ٹھیک ہے، اس ایج میں اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کی جو شعور کی جو تکمیلیت ہے وہ اپنے سسرال میں ہوگی. جب اپنے ہی گھر میں if she reaches to the age of 25 26 27 تو she is mature enough. اب وہ سسرال میں جانے کے بعد she is in a position to contradict everything, to put her mindset, her decisions ahead of everybody. لیکن اس ایج میں جب وہ سن شعور کو پہنچ چکی، لیکن اب اس کی جو تکمیلیت ہے شعور کی منزل کی، وہ جب سسرال میں ہوتی ہے تو وہ واقعتاً اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیتی ہے، اپنے سسر کو باپ کا درجہ دیتی ہے. یقیناً وہ اپنے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر، چونکہ وہ اس کے تحت شعور میں جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ دس از مائی فیملی ناؤ، دس از اٹ. اور یہ ایک فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ یہ حکمت ہے اس کے پیچھے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ کیوں لڑکیوں کے لیے فرمایا خاص طور پر کہ جلد ان کی شادی کر دی جائے، کہ وہ اس گھر میں جا کر وہ تکمیل شعور وہاں پاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس کو اپنا گھر سمجھ کر یہاں تک کہ میکے کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر ماں اور باپ کا درجہ، ہر چیز کا ماشاءاللہ مقام وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے. اس کے بعد ہمارا سسٹر زہرا فرماتی ہیں I'd like to also receive a recording as I join late. اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ we'll do that. اور کوئی سوال اگر کوئی بھائی بہن کرنا چاہیں پلیز گو ahead. ٹائم معذرت چاہتا ہوں 15 منٹ ہمارے اوپر ہو گئے، چونکہ ہم نے لیٹ بھی تقریباً 7-8 منٹ کیا تھا، بٹ دیٹس فائن. اگر کوئی اور میرے پاس سوال یہاں موجود نہیں ہے میسج پر، تو ہوپ فلی انشاءاللہ یو آل انجوائڈ اٹ، یو آل لائکڈ اٹ. اگر کوئی کہنے میں مجھ سے خطا ہوئی ہو، رب کریم مجھے بھی معاف فرمائے. اور اگر آپ کسی بات سے کچھ سمجھ سکے ہوں اپنے بھائی بہنوں سے، بچوں سے، دوست احباب سے ضرور شیئر کریں. اور جب انشاءاللہ ہم اگلا سیشن انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے اگلے 2-3 اسپیکٹس کے اوپر انشاءاللہ. Again, I will send a message to all brothers and sisters, those who contacted, and of course, mashallah, they are here. اور اگر کوئی کنسرن ہے گھر میں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے، you are more than welcome to give me a call or text me, and we can always inshallah see what we can do about it. ٹھیک ہے نا؟ رب کریم آپ سب کی، ہماری، میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرمائے. تمام والدین کو دین اور دنیا کی جملہ بھلائی عطا فرمائے. جن کے گھروں میں مسائل ہیں خدا نہ خواستہ پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اپنے دین، اپنے شریعت کے مطابق مجھے اور آپ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ.